बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, आज 12 अक्टूबर है और हुकूमत का टारगेट है कि वो 25 अक्टूबर से पहले कौमी असम्बली और सैनेट से आइनी तरमीम मंजूर करवा ले। इस हवाले से शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में क्या मनसूबाबंदी चल रही है? देखिए, बड़ी दिलचस्प किस्म की मनसूबाबंदी है और अब 3 ऑप्शंस हैं ब्रॉडली जिनके ऊपर डिस्कशन चल रही है। तीनों ऑप्शंस के हवाले से आज 2 मुलाकातें हैं जो बड़ी कलीदी साबित होंगी। सही। फिल वक्त आप समझ लें कि शहर इक़्तिदार से सबसे बड़ी और सबसे हंगामा खेज़ खबर यह है कि हुकूमत के होश भी उड़े हुए हैं और हुकूमत के तोते भी उड़े हुए हैं। और तोते उड़ाए हैं जिसने, वो है तरमीम का दुल्हा, और तरमीम का दुल्हा अब शहर इक़्तिदार में मौजूद नहीं है, वो कराची जा चुका है। उसकी अदम मौजूदगी में क्या होगा, तरमीम के दुल्हे ने वापस कब आना है और इस दौरान क्या कुछ हो सकता है, इस तमाम मामले को जो है वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहली बात ये कि देखें, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के एक तो करीबी साथी हैं, उनकी गवाही आई है। अच्छा। मैं अक्सर कहता हूं कि मुस्लिम लीग नून के 2 ब्रेन सेल्स हैं, 2 दिमागी खुलियाँ हैं जिनसे उनका थॉट प्रोसेस चलता है। यानी नून लीग के अपने लोगों से पूछें कि उनके यहाँ जो सबसे अक्लमंद लोग हैं तो वो एक एहसन इकबाल साहब हैं और दूसरे इरफान सदीकी साहब। रस्तू साहब तकारीर लिखना, विजन 2025, मंशूर कमेटी, इसको हेड करना, ये सारे काम करते हैं ये 2 लोग। इरफान सदीकी साहब ने, आपको याद होगा कि चंद दिन पहले एक दावा किया था जी। उन्होंने कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में मौलाना फजलुर रहमान की मर्ज़ी और मंशा के मुताबिक आइनी तरमीमी ड्राफ्ट के तराश खराश कर ली गई है। सही। अब बॉटल नेक्स रिमूव हो गई हैं, डिफरेंस नहीं रहा, इत्तफाक राय पैदा हो गया है, नंबर गेम ज़बरदस्त है, बेहतरीन है। ये था ना दावा। बिल्कुल। बार बार मुतअद्दिद हुकूमती वज़रा ने ये दावा किया और फिर कल हमने देखा कि जो पार्लियामेंट में खुसूसी कमेटी का इजलास हुआ, उस कमेटी के इजलास के बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने मीडिया टॉक की और उन्होंने बड़े वसूख के साथ ये दावा किया। उन्होंने कहा कि नंबर हुकूमत के पास काबिल इत्मीनान किस्म का 2/3 मौजूद है। ये हुकूमत का एहसान अजीम है पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की सियासी जमातों पर, अपोजिशन पर, कि हुकूमत अपने अददी अक्सरियत को इस्तेमाल करने के बजाय टाइम दे रही है कि एक इत्तफाक राय पैदा हो जाएगी। नहीं, इतनी अच्छी है मुस्लिम लीग नून ना, कितनी प्यारी लॉजिक है। तो बिलावल ने माजरत के साथ बिल्कुल एक PRO की तरह, जो है ना, जिस तरह आप किसी की इमेज बिल्डिंग करते हैं तो हुकूमत की इमेज बिल्डिंग की, कि देखें ना वो तो बड़े जमहूरी हैं, वो तो चाहते हैं कि सब अफाम व तफहीम से हो जाए, नंबर उनके पास पूरा है। उसके बाद बिलावल पहुंच गए मौलाना फजलुर रहमान की दरगाह पर, बताने के नंबर्स पूरे हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान से उन्होंने हिमायत मांगी। देखिए, हुकूमत को, मैं गुज़श्ता वीडियो में तज़किरा कर चुका हूँ, हुकूमत को इस बात से क्या दिलचस्पी होगी कि अगर नंबर पूरा है तो फ़लाँ भी ऑन बोर्ड आ जाए, फ़लाँ भी ऑन बोर्ड आ जाए। नंबर पूरा है तो बिस्मिल्लाह जनाब, आप तरमीम कर लेंगे। बिलावल पूछने आए होंगे ना आज खाने में क्या बना। हाँ, नंबर्स तो पूरे हैं। तो अब देखें, 2 मुलाकातें होने जा रही हैं और उन मुलाकातों से पहले का मंजरनामा मैं आपको बता दूं और फिर उन मुलाकातों की फिर दूल्हे की बात कर लेंगे। देखिए, जो 2 मुलाकातों से पहले हुआ है ना, इरफान सदीकी साहब ने पहले तो जो बिलावल, यानी ये बिलावल को भी अब शायद रिवाइज करने की ज़रूरत है इस बात को कि वो जो हुकूमत की या नून लीग की तर्जुमानी में इस पॉइंट पर जा रहे हैं तो कम से कम नून लीग को तो ऑन बोर्ड ले लें। सही। बिलावल ने हुकूमत की 2/3 अक्सरियत, अददी बरतरी और कंफर्टेबल अददी बरतरी का दावा तो कर लिया कल पार्लियामेंट में। सही। लेकिन वो इरफान सदीकी जो नवाज शरीफ के करीबी साथी हैं, उन्होंने बैठकर रात को भांडा फोड़ दिया उसका। वो कहते हैं, इरफान सदीकी शाहज़ेब खानज़ादा के शो में आए, उनसे सवाल हुआ, उनसे पूछा कि आपके पास, बिलावल कह रहे हैं कि नंबर तो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मौजूद है, सब कुछ है, तो आपको मौलाना फजलुर रहमान की ज़रूरत नहीं है। याद होगा बिलावल ने कहा था विद और विदाउट मौलाना जी, हुकूमत के लोगों ने कहा था विद और विदाउट मौलाना। उस पे इरफान सदीकी साहब जो हैं उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, बिलावल ने, हमें नहीं पता हमारी किस बात से ऐसा तासुर लिया, हमें मौलाना के वोट की भी ज़रूरत है, सपोर्ट की भी ज़रूरत है, हमें मौलाना का साथ चाहिए जी। तो ये जो तस्लीम करना है, ये इन इट सेल्फ एक इतना बड़ा एतराफ़ है कि आपको नंबर गेम में। अच्छा, फिर दिलचस्प बात ये है कि मौलाना फजलुर रहमान से जब ये सवाल हुआ तो मौलाना फजलुर रहमान ने ये बताया, उन्होंने कहा कि ये हुकूमती बद अखलाकी होगी। हुकूमती बद अखलाकी? हाँ, जमहूरी बद अखलाकी होगी कि अगर वो नंबर गेम इस तरीके से पूरा करते हैं 63A जी,
فلور کراسنگ کے ذریعے یہ سب کچھ دیکھیں. ایک تو اسد کیسر صاحب نے دعویٰ کیا کہ ان کے پارٹی کے لوگوں کو 15 کروڑ 20 کروڑ کی آفرز کی جا رہی ہیں, دباؤ بھی ڈالا جا رہا ہے, لالچ بھی دیے جا رہے ہیں, کوئی منسٹریاں, کوئی پارلیمانی سیکٹری, کو عہدے, کو فنڈز, اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ آفر کی جا رہی ہیں تاکہ وہ اپنا ووٹ جو ہے وہ دے دیں. دیکھیں منسٹریاں آفر کرنا, یہ اسد کیسر صاحب کے دعوے میں مجھے نہیں سمجھ آ رہی وہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں. پارلیمانی سیکٹری یا ترقیاتی فنڈز جو ہیں اس کی مد میں لالچ دی جا رہی ہے, نہیں, یہ اس کی وجہ ہے. دیکھیں جو بندہ ووٹ ڈالے گا آئینی ترمیم کو, وہ فلور کراسنگ ہو جائے گی. فلور کراسنگ میں اس کا رہے گا ہی نہیں. ہاں, اس کا اب جو ہے وہ ووٹ تو کاؤنٹ ہو جائے گا, لیکن وہ آؤٹ ہو جائے گا, لیکن وہ اپنی ممبرشپ لوز کر جائے گا. دا مومنٹ ہی لوزز ہز ممبرشپ, تو پھر وہ نہ وزیر بن سکتا ہے, نہ وہ پارلیمانی سیکٹری بن سکتا ہے, نہ وہ فنڈز جو ہیں اس کو ایلوکیٹ کیے جا سکتے ہیں. یہ اگر بات کہیں کہ ان کو کوئی آفر ہو گئی ہے 15 کروڑ 20 کروڑ اس قسم کی, وہ بھی ظاہر ہے کہ آپ کا کلیم ہے, اٹ ہیز ٹو بی بیکڈ بائی ایویڈنس. بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہ تو سب کو معلوم ہے نا کہ نمبر 224 پورا کرنے کے لیے اور 64 پورا کرنے کے لیے حکومت کو درکار تو ہیں پی ٹی آئی کے لوگ. مولانا فضل الرحمان کا ساتھ ملنے کے بعد بھی 2 4 5 6 بندے آپ کو چاہیے ہوں گے, اور اپنا جو نمبر شارٹ ہوا ہوگا اس کو پورا کرنے کے لیے وہ سرپرائز ہوگا نا, آپ کو بندے چاہیے آپ کو تحریک انصاف کے. تو یہ جو خیر اسد کیسر صاحب کا, پھر ایک عمر ایوب صاحب کا کلیم ہے, اس حوالے سے کلیمز تو بہت سارے چل رہے ہیں, دعوے بہت سارے چل رہے ہیں, لیکن عرفان صدیقی صاحب نے تو بات بڑی کلیئر کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ نمبر گیم جو ہے نا اس میں مولانا کا ہمیں ووٹ بھی چاہیے, مولانا کا ساتھ بھی چاہیے. اب آ جائیں مولانا کے اینڈ پہ. مولانا نے کل پریس کانفرنس کی. پریس کانفرنس کے بعد خبر یہ ہے کہ مولانا صاحب رخصت ہوگی, کراچی جا چکے. صحیح. مولانا صاحب کی واپسی 16 اکتوبر سے پہلے نہیں ہے. 16 اکتوبر کا مطلب یہ ہے, آج ہم گفتگو کر رہے ہیں 12 اکتوبر کو, 4 دن مولانا فضل الرحمان شہر اقتدار میں نہیں ہوں گے, اور جتنی لے دے ہونی ہے مسودے پہ وہ ان کی ٹیم نے کرنی ہے. اب جس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں, تھوڑی دیر کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس میں خصوصی کمیٹی کا اجلاس شروع ہو جائے گا, وہاں پر بیٹھ کر وہ ڈرافٹ کھیلا جائے گا. اس کے بعد آج دن کوئی 2:30-3 بجے اسلام آباد میں جو ڈرائنگ روم ہے نوید قمر صاحب کا, جی, وہاں پر پیپلز پارٹی اور JUIF سر جوڑ کر بیٹھیں گے. اس میں کامران مرتضیٰ صاحب ہوں گے, اس میں اس طرف سے پیپلز پارٹی کے لوگ ہوں گے, اور وہ بیٹھ کر کسی اتفاق رائے کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. بٹ دا فیکٹ کراچی میں از کہ اس طرف بھی مولانا فضل الرحمان نے کل جو پریس کانفرنس کیا اس میں ایک چیز شاید حکومت کے لیے طمانینت کا باعث ہو, اور ایک چیز ان کے لیے شاید جو ہے وہ پریشانی کی ہو. طمانینت کی بات حکومت کے لیے یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے وہ جو بینچ والا آئیڈیا تھا جو فلوٹ کیا JUIF نے, اگرچہ وہ کھڑے ہوئے اسی بات کے اوپر ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا لیں, لیکن انہوں نے اس شد و مد سے وہ بات اپنی پریس کانفرنس میں نہیں کی. وہ کر سکتے تھے مولانا کے اوپر, یعنی کہ ہمارا تو کسی کا تو زور نہیں چلتا نا, مولانا فضل الرحمان کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے دوبارہ آئینی کورٹ کی بات کی ہے. پیپلز پارٹی صوبائی آئینی کورٹس کی بھی بات کر رہی ہے. اچھا, پیپلز پارٹی کا لگتا یہ ہے کہ وہ اپنے صوبے کے حوالے سے زیادہ وہ ہے کہ ہمارے جو آئینی معاملات ہیں وہ ادھر ہی ٹیکل ہو جائیں, وہ ادھر جانے کے بجائے اس کورٹ کے پاس چلے جائیں جس کو لگایا بھی ہم نے ہو. چیف ایگزیکٹو آف دا پروونس ہے نا, تو وہ جو صوبائی خود مختاری کی جس شیپ کے اوپر وہ جا رہے ہیں کہ جس میں ان کی راجدھانی جو ہے سندھ, انٹیریئر سندھ میں جیت کے وہ کر کے اپنے تمام معاملات وہ جو ہے, لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ وہ صوبائی کابینہ کا ایک فرد ہوگا جو آئینی عدالت ہوگی. سمپل یہی ہے, چیف منسٹر اس کو ٹیکل کرے گا. ہاں, یہ ایک اینگل کا حصہ ہے, یہ ایک اینگل ہو سکتا ہے دیکھنے کا. لیکن دیکھیں شہر اقتدار میں جو ہے نا وہ اس وقت جو فارمولاز جن کے اوپر اب بات ہو رہی ہے, نمبر ون فیکٹ از جو اب ہمارے سامنے آیا ہے کہ اس ساری نمبر گیم کی کہانی میں سارے جو آپ کے سامنے چل رہا ہے, اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں وہ بڑی دلچسپ آئی ہیں. نمبر 1 کہ جتنی آئینی ترامیم ادر دین کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے جی, وہ فی الوقت ڈراپ آؤٹ نظر آتی ہیں. صحیح. آرٹیکل 8 اس کی کوئی ذیلی شک, آرٹیکل 17, آرٹیکل 48, 51, یعنی 56 آئینی ترامیم تھیں کل ملا کر. 56 امینڈمنٹس پروپوز کی گئی تھیں 14-15 ستمبر کو. 14-15 ستمبر کو جو آپ کا آئینی ترمیمی ڈرافٹ
پیش ہونا تھا قومی اسمبلی اور سینٹ میں جو حکومت کرنا چاہ رہی تھی، اس میں سے تمام تر وہ ترامیم جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے علاوہ تھیں جی وہ ساری ختم ہو گئی ہیں. صحیح پہلی خبر تو یہ ہے. صحیح. اب آ جائیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل کورٹ پر بچ گیا معاملہ، اس کے خد و خال اور پی ٹی آئی کا ٹارگٹ کیا ہے؟ اس کے خد و خال یہ سمجھ آ رہے ہیں، پہلا مسلم لیگ نون کا جو فارمولا ہے وہ یہ ہے کہ 3 ججز کا پینل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنے، 3 ججز کا پینل چیف جسٹس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے ہو. صحیح. اور اس میں نظر یہ آتا ہے کہ ان کا مقصد یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر جی یہ ڈراپ آؤٹ ہو جائیں اور جسٹس یحییٰ آفریدی جو ہیں وہ چیف جسٹس بن جائیں. اچھا. یعنی سمجھ تو یہی آتی ہے نا پھر آپ جب آپ کہتے ہیں کہ 3 کا پینل بنے گا اور 3 کے پینل میں ظاہر ہے کہ اوپر دو والے اوپر جو ہیں وہ تو پسند نہیں ہے. نون لیگ بربلا اس کا اظہار کر چکی ہے. ایک کے بارے میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ ہوا تو ہمارا تو الیکشن کھل جائے گا، الیکشن کھل جائے گا. حالانکہ ان کو میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہ دعویٰ کیوں کر رہی ہے، کیسے کر رہی ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ آ گئے تو الیکشن کھل جائے گا اور ہماری حکومت فارغ ہو جائے گی اور تحریک انصاف اقتدار میں آ جائے گی. ان کو نہیں پتہ کیسے آئے ہوئے. کیسے؟ یعنی کہ منصور علی شاہ صاحب جو ہیں وہ جا کر کیا الیکشن رزلٹ میں ٹنکرنگ کریں گے، ریورس جا کر وہ ریموور ہے جس سے فارم 47 تیار ہوا، الیکشن ریکارڈ چینج کر دیں گے. آپ کا اگر الیکشن ریکارڈ پورا ہے، اگر آپ کا فارم 45 پورا ہے، اگر آپ کے پاس ووٹ پورے ہیں، آپ کا تمام اسموتھ پروسیس ہوا ہے تو پھر تو آپ کو ڈرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. دیٹ ڈزنٹ میک سینس. اٹ مینس کہ آپ کے دل کا کچھ اور بول رہا ہے. صحیح. اب آ جائیں وہ 3 کا فارمولا جو ہے نا، اس میں ایک بہت بڑا پرابلم آ رہا ہے. اس میں پرابلم یہ آ رہا ہے کہ جسٹس یحییٰ آفریدی آج جب ہم گفتگو کر رہے ہیں لگ بھگ ان کی عمر 59.5 سال ہے. آئین پاکستان جو ہے وہ 65 سال پر چیف سپریم کورٹ کے جج کو ریٹائر کر دیتا ہے. اب آپ کو پھر پہلے تو آپ کا یہ تھا نا کہ 68 سال کر دیں گے عمر، اب آپ کو یا تو 5.5 سال کا چیف جسٹس لگانا ہے یا آپ کو ایک اور تبدیلی جو ہے وہ پروپوز کرنی ہے کہ چیف جسٹس جو بھی بنے گا وہ 3 سال کے لیے بنے گا. 3 سال پہلے پورا ہو جائے یا 65 پہلے پورا ہو، 65 ہو جائے تو ایکسیڈ ہو جائے گا. یعنی ایک اتنی عجیب و غریب قسم کی تبدیلی ہے یہ اس فارمولے کے تحت کہ جس میں آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اگر آپ 59.5 سال کے بندے کو چیف جسٹس لگائیں گے یا فار دیٹ میٹر اگر آپ ان سے بھی 2 سٹیپ نیچے چلے جاتے ہیں جسٹس امین الدین خان پہ جو جسٹس جمال مندوخیل کے بعد ہیں، تو اس صورت میں آپ کو 6 سال 6.5 سال کا چیف جسٹس چاہیے. صحیح. اور یعنی کہ آ جائے تو اس صورت میں وہ کیا اگر 3 سال کے بعد 62.5 سال کی عمر میں جسٹس یحییٰ آفریدی کو پھر آپ نے ریٹائر کرنا ہے یا پھر آپ نے ان کو 5.5 سال کے لیے چیف جسٹس بنانا ہے، تو ایک یہ عجیب و غریب سی بات ہے. دوسرا جو فارمولا ہے جس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اب اس میں دو پرابلمز آ گئے ہیں. دوسرا جو ہے وہ ہے کہ 5 ججز کا جو ہے وہ پینل ہو. اس میں پھر آپ جسٹس امین الدین خان تک آ جاتے ہیں، یعنی قاضی فائز صاحب تو جا رہے ہیں. قاضی فائز صاحب کے بعد منصور علی شاہ، منیب اختر، یحییٰ آفریدی، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس امین الدین خان، ان 5 بندوں کا پینل جائے. حکومت وقت جو ہے وہ ان میں سے ڈیسائیڈ کرے. اس میں ایک رائے موجود ہے، بڑی جسے کہتے ہیں کہ کنسیڈریٹ اوپینین موجود ہے کہ پھر وہ لابینگ اور وہ سارا کچھ شروع ہو جائے گا کہ ہو ول سرو دا گورنمنٹ بیٹر. صحیح. وہ گڈ بکس میں آ جائے گا اور ایک لابینگ اور ایک اس سے پہلے کہانی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گی. ابھی تو آپ کا ایک سیٹ پیٹرن ہے، فارمولا ہے، جہاد ٹرسٹ کیس آن ورڈز، یہ ساری چیزیں سیٹل ہو گئی تھیں. تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ سوال اس وقت موجود ہے. تیسرا آپ کے پاس فارمولا یا پروپوزل جو انڈر ڈسکشن ہے وہ ہے کہ جو بینچ ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ، کہ آپ صرف 19ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کو ختم کریں جو اس میں تبدیلیاں آ گئی تھیں ججز کی اپوائنٹمنٹ کے طریقہ کار کو. گو بیک ٹو 18th امینڈمنٹ جس کے اوپر براڈ بیسڈ کنسنسس پوری پارلیمنٹ کا موجود تھا، تمام جماعتیں اس میں اگری اپون تھیں، اور آپ نے 19ویں آئینی ترمیم کورٹ کے انگوٹھے کے دباؤ کی وجہ سے جو آپ کی گردن پہ رکھا گیا تھا آپ نے کر لی تھی، وہ آپ نے کر لی تھی. لہٰذا آپ اس سے جو ہے وہ ختم کر دیں، 18ویں ترمیم والے فارمولے پہ چلے جائیں اور کانسٹیٹیوشنل بینچ کر دیں کہ یہ جو سینئر 5 جج ہیں نا صرف یہی سنیں گے آئینی معاملات اور ان کے پاس جائیں گے. اب اس میں 200 کیسز ہیں کل ملا کر. کامران مرتضیٰ سمیت یہ سارے لوگ کہتے ہیں کہ جناب 200 کیسز ہیں، اس کے لیے عدالت لگ چاہیے، اس کے لیے علیحدہ عدالت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ ابھی انہی ملاقاتوں میں طے ہوگا. پی ٹی آئی کا ٹارگٹ کیا؟ پی ٹی آئی کا ٹارگٹ ہمیں تو یہ سمجھ آیا کہ وہ یہ چاہتے ہیں
کہ 25 اکتوبر تک کسی بھی صورت آئینی ترامیم پاس نہ ہو. صحیح. کوئی بھی آئینی ترامیم، خاص طور پر جو پاکستان کی عدلیہ اور نظام انصاف میں چھیڑ چھاڑ کی ہیں، اس کے بعد دے آر اوکے ود اٹ، کہ وہ ہو جاتی ہیں. کہ جو پھر ابھی تو ایک ظاہر ہے کہ ایک ڈیفرنٹ قسم کا سینیریو نا سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس صورت میں جب جسٹس منصور علی شاہ اور باقی ججز موجود ہوں گے، وہ سب کچھ ہو رہا ہوگا. اگر اس میں کوئی چیز اوور سٹیپنگ ہو رہی ہے یا مشاورت یا اس کے تحت یہ ساری چیزیں نہیں ہو رہی، تو وہ پھر عدلیہ جانے، پارلیمنٹ جانے، عدلیہ اس آئین راہ کی پہ جانے تو واہ پہ ہاں، تو اس سارے میں وہ کیا کرتے ہیں، تو وہ ان کا ٹارگیٹ یہ ہے کہ کم از کم 25 اکتوبر تک پاس نہ ہو. اس کے بعد دیکھیں نا، وہ انگیج تو کر رہے ہیں. جی بیرسٹر گوہر جا رہے ہیں نا صحیح. میٹنگز میں، وہ جا رہے ہیں، اپنا عامر ڈوگر، وہ صاحبزادہ حامد رضا، اور یہ سارے لوگ ملاقاتیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں. دوسری طرف پی ٹی آئی اور جے یو آئی ایف کے درمیان بھی ملاقاتیں ہونی ہیں. تو یہ بڑا کرٹیکل فیز ہے اور اسی میں یہ ساری چیزیں ڈیسائیڈ ہونی ہیں. لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ دیکھیں، جب آپ کو یاد ہوگا 14-15 ستمبر، یہ اب پیٹرن ہمارے سامنے آیا. 14-15 ستمبر کو مولانا فضل الرحمان نے 15 ستمبر کی رات پارلیمانی جو کمیٹی ہے، پارلیمانی کمیٹی ہے، اس کے اجلاس میں جو خصوصی کمیٹی بنی تھی پارلیمنٹ کی تکریم کے حوالے سے، اور پھر اسی کو کنورٹ کر دیا گیا کہ آئینی ترامیم کا معاملہ بھی وہ دیکھے گی. خبر آئی کہ مولانا فضل الرحمان سے ملنے کے لیے نواز شریف آ رہے ہیں، ان کو منانے کے لیے کہ ووٹ دے دیں. مولانا فضل الرحمان اٹھے اور وہ پہنچ گئے پارلیمنٹ ہاؤس جا کے انہوں نے اپنی چیزیں سامنے رکھی اور انہوں نے کہا کہ ٹاٹا بائے بائے. 10 دن کے لیے وہ رفو چکر ہو گئے شہر اقتدار سے. صحیح. اگلے دن انہوں نے، آپ کو یاد ہوگا کہ ظہرانہ اٹینڈ کیا تھا پی ٹی آئی کا، وہاں پر ان کے ساتھ انہوں نے اپنی چیزیں کی تھیں. انہوں نے باہر نکل کر ایک چھوٹی سی میڈیا ٹاک کی، وہ چلے گئے ملتان. 10 دن کے لیے ہو گئے غائب. اس دوران انہوں نے کی کچھ تقریریں، انہوں نے کی پریس کانفرنس، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ بے اختیار ہے، اس کی ساکھ پہ بڑا سوالیہ نشان موجود ہے، یہ بذات خود ایک بہت بڑا ظلم ہوگا اگر اس پارلیمنٹ سے پاکستان کے آئین کو تبدیل کروایا جائے. اب مولانا صاحب یہ کہنے کے بعد چلے گئے. تو اب پیٹرن یہ آیا کہ مولانا نے کل پھر ایک کمیٹی کا اجلاس میں شرکت کی ہے، بلاول سے ملاقات کی ہے، اور اس کے بعد وہ چلے گئے کراچی. 4 دن کے لیے وہ پھر غائب ہو گئے ہیں اور اپنا فیصلہ وہ جاتے ہوئے سنا گئے ہیں. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے کل جو پریس کانفرنس کی ہے، وہ اپنی پارٹی کو یہ کہہ کر گئے ہیں کہ اس سے پیچھے نہیں ہٹنا. صحیح. اب آ کر اس دوران ان کو قائل کر لیا جاتا ہے، وہ مان جاتے ہیں. مولانا کانسٹیٹیوشنل کورٹ پہ اوکے ہیں، کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے. اس صورت میں یہ آئینی ترمیم جو ہے، ہائی چانسز یہی ہیں کہ ہو جائے گی. بٹ لیٹس سی اگین، نمبر گیم کے حوالے سے میں بار بار کہہ چکا ہوں، ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ نمبر گیم میں پرابلم بہرحال موجود ہے. صحیح. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی آپ کے تجزیے کا. کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو آپ کو کیسی لگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.